माना नहीं होते कि वो पहले से डंके पीटता हुआ आ रहा है या कोई बाकायदा फरिश्ता आकर पढ़ा के जाता है। वो तो एक दिल में वो सलाहियत पैदा हो जाती है कि अल्लाह की तरफ से उसका इल्का खुद इस तरह होता है कि बंदा तो ये समझता है कि मेरे दिमाग ने ये खुद इल्म ईजाद कर लिया, लेकिन दरअसल वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक इल्का होता है। तो अब क्या हुआ, पहले तो यह इल्म का तलबगार था, अब इल्म इसका तलबगार बन गया। ठीक यही यहां नेकियों की सूरत भी है। एक वक्त होता है कि बंदा जो है वो तालिब होता है नेकियों का, फिर बंदा मतलूब हो जाता है। हज़रात सूफिया के यहां दो इस्तिलाहें होती हैं, एक है मुरीद और दूसरा है मुराद। मुरीद तो वह है कि जो अपनी तलब से, अपनी मेहनत से वो दर्जात हासिल करे, जो भी दर्जे हैं अल्लाह के यहां। और मुराद वो होता है कि जिसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला चूज कर लेते हैं, मुंतखब कर लेते हैं, और उसको अल्लाह की तौफीक मिलती रहती है तो वो काम करता है। मतलब ये है कि वो उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको काम पे लगा देते हैं। यह है मुराद। तो बहरहाल ये कि यहां आयत नंबर 101 में फरमाया था इन्नल लदीन सबक़त लहुम मिनल हुस्ना, कि हमारी तरफ से जिनके लिए नेकियां सबकत करती हों वो उस जहन्नम से दूर होंगे। उनका यहां जिक्र शुरू हुआ था तो उनके लिए फरमाया इस आयत में, आयत 103 में, ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अउल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका। क़यामत की उस वहशत और दहशत में कि जब वहां हर एक नफ्सी नफ्सी में होगा और सूरज जो है सवनेजे पर इतने करीब होकर के वो दिमागों को खौलाएगा, क्या आलम होगा उस वक्त के वहशत और परेशानी का। लेकिन फरमाया कि उनको उस बड़े घबराहट के दिन भी उनको किसी तरह का गम ना होगा। क्यों ना होगा? व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते जो हैं उनसे मुलाकात करते होंगे। दो चीजें हैं, एक है उस पूरे यूं कहिए कि परेशानी जो है, मसलन मैं एक मिसाल में दे देता हूं, सख्त धूप पड़ रही हो, 125 डिग्री, हम इसी का तस्वुर जरा कर सकते हैं इसलिए कि बाद ऐसे मुल्कों में जाना हुआ कि भाई 120-125 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और मान लीजिए 140 हो जाए तो क्या आलम होगा। नाकाबिल बर्दाश्त है वो गर्मी। दो शख्स, एक को तो ये पैगाम मिल गया, थोड़ी देर के बाद है फिर तुम्हारे लिए, तुमको अभी ये सवारी का इंतजाम किया जाता है, तुमको ऐसी बिल्डिंग में मुंतकिल किया जा रहा है जो एयर कंडीशन है। दूसरे आदमी को ये कोई इस तरह की इत्तला नहीं मिलती, उसको नहीं मालूम कि मुझे कब तक इस हालत में रहना है और मेरे लिए कोई इंतजाम की इस तरह का होगा कि नहीं होगा, नहीं मालूम। आप बताएं कि दोनों की कैफियत क्या होगी। गर्मी तो दोनों को लग रही, टेम्परेचर का इफेक्ट तो दोनों पर हो रहा है, मगर उसको जिसको ये इत्तला मिल गई है कि अभी जल्दी एक सवारी का इंतजाम किया जा रहा है और एक कूल्ड बिल्डिंग में ले जाया जाएगा, उसकी गर्मी तो आधी हो गई यहीं उस टेम्परेचर के बावजूद। मगर जिसको भी मालूम नहीं है उसके लिए कैफियत क्या होगी। ठीक वही सूरत है वहां कि कयामत में वो उस तकलीफ का यूं कहिए कि इफेक्ट तो सब पे होगा, मगर जो नेकी वाले होंगे उनको आकर फरिश्ते बतलाएंगे मुलाकात करके कि तसल्ली रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे साथ बेहतर मामला होने जा रहा है। यही है व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून, यही वो दिन है जिसका तुमसे वादा किया गया था। तो वादा किया गया था का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इनसे किया गया था, वादा तो सबसे था, मगर इन्होंने उस वादे के मुताबिक जिंदगी में फिक्र पैदा कर ली, तो अब तुमने देख लिया कि जैसा तुमसे वादा था हुआ नहीं, वो दिन हुआ, तुम्हें इंशाअल्लाह अभी उसके नेमतें मिल जाएंगी। हाज़ा यौमुकुमुल लज़ी कुन्तुम तुअदून यौम नत्वी अस्समाअ कतय्यि सिजिल्ल लिल कुतुब,
فرمایا کہ اشارہ اس طرف ہے اس وقت اللہ کی جاہ و جلال کا کیا عالم ہوگا اس دن. فرمایا کہ اس دن ہم لپیٹ لیں گے آسمانوں کو جس طرح سے لکھی ہوئی کتاب کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے. تومار کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں. تومار کس کو کہتے ہیں؟ یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے. دراصل آج تو بہت آسان ہے سمجھنا. یہ آپ نے دیکھا یہ جو فیکس مشینز میں سے نکلتا ہے پیپر، سمجھ میں آیا کیسے نکلتا ہے؟ نکلتا رہتا ہے، رول بنتا رہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ جو رول بن گیا ہے لکھی ہوئی چیز کا، اسی کو کہا جاتا ہے تومار. پہلے ایسے ہی لکھتے تھے. وہ جو کتاب کی یہ شکل تو ہوتی نہیں تھی کہ جیسے یہ ہے کہ ایک والیوم اس کو بنا دیا، ورق کو اس طرح پلٹیے. پہلے لمبے لمبے جو مضمون ہوتے تھے وہی شکل ہوتی تھی اس کی تومار کی. تو فرمایا کہ ہم آسمانوں کو اس طرح سے لپیٹ لیں گے جس طرح سے تومار لپیٹ دیا جاتا ہے لکھی ہوئی چیز. تو حدیث میں اس کو فرمایا گیا کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں اس طرح سے آسمان لپٹ جائے گا. پورا آسمان سے مطلب خالی آسمان نہیں. اگر محققین کی اس بات کو لے لیا جائے کہ آسمان گھیرے ہوئے ہیں زمین کو، اور سارے کرے جتنے بھی اس میں پلانٹس ہیں وہ سب آسمان کے نیچے ہیں، تو آسمانوں کے لپیٹنے کا معنی یہ ہوگا کہ پورا یونیورس جو ہے، پوری کائنات اللہ سبحانہ و تعالی اس دن اپنے ایک ہاتھ میں ان کو سب کو سمیٹ کر لپیٹ دیں گے. یہ ہے گویا بتانا ہوگا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت قدرت کو، جاہ و جلال کو، اقتدار کو، اور قابو پانے کو. ہر چیز جو ہے وہ اس وقت مٹھی میں آ گئی اللہ سبحانہ و تعالی کی. کیا شان ہوگی اس کی نہیں کہا جا سکتا. فرمایا کہ اس وقت ہم لپیٹ لیں گے آسمانوں کو جس طرح سے کتابوں کا تومار لپیٹ دیا جاتا ہے لکھی ہوئی چیز کا. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح سے ہم نے پہلے مرتبہ بنایا تھا اسی مرتبہ پھر دوبارہ ان کو ہم وجود دے دیں گے. تو لپیٹ کر کے پھر اس کے بعد پھر وہ آسمان بنے گا، پھر زمین بنے گی. ہر چیز کی تخلیق جدید ہوگی. وعدن علینا، فرمایا یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے. انا کننا فاعلین، ہم اس کو کر کے رہیں گے. تو جس اللہ سبحانہ و تعالی اس یوں کہ یہ ایسے زوردار الفاظ میں فرما رہے ہیں اس بات کو، حاصل یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا شک اور شبہ نہ کریں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہاں قیامت آئے گی، کس طرح آئے گی، ہر چیز کیسے تباہ ہو کر کے اور پھر دوبارہ ان کو زندہ کر دیا جائے گا، فرمایا کہ یہ تو ہمارے ذمہ ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہمارے لیے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور فرمایا یہ بات ہم لکھ چکے ہیں زبور میں، من بعد الذکر، نصیحتوں کے بعد. کیا؟ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کے وارث تو میرے نیک بندے ہی ہوں گے. اس آیت میں دو حصے ہیں، جو دو جز ہیں. ایک تو یہ کہ الزبور سے مراد کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ زمین کی وراثت نیک بندوں کو ملے گی، وہی اس کے وارث ہوں گے. اس کے معنی کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں. جہاں تک لفظ الزبور کا معنی ہے، مفسرین نے اس کا ترجمہ کتابیں کیا ہے. زبور لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہو. تو آسمانی کتابیں، ان کو بھی قرآن حکیم میں زبر الاولین کا لفظ آیا ہے دوسری جگہ. پچھلے صحیفوں میں، پچھلی کتابوں میں، وہی یہاں معنی ہوں گے کہ یہ بات ہم اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم ہر کتاب میں یہ بات لکھ چکے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم نے کوئی نئی بات نہیں سنائی ہے، یہ بلکہ ہمارا ازل سے یہ فیصلہ چلا آتا ہے، اور ہم اس کو بار بار ہر کتاب کے اندر اس بات کو لکھ کر کے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے ہیں. ایک ترجمہ تو الزبور کا یہ ہے، پچھلی کتابیں. دوسرا ترجمہ جو کیا بعض نے، الزبور سے مراد وہ کتاب ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کتاب کہلاتی ہے. اب آج بھی بائبل میں ایک حصہ شامل ہے زبور کے نام سے. نہیں کہا جا سکتا کہ اس میں کسی طرح کی تبدیلیاں ہوئیں کہ نہیں ہوئی ہیں. پورے بائبل کو بدل ڈالا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوں، لیکن احساس یہ ہے دیکھنے سے
کہ اس میں بہت کم تبدیلیاں ہوئی ہوں گی، اس واسطے کہ زبور میں زیادہ تر تو تسبیحات، اللہ کی حمد اور ثنا اور دعائیں یہی ہیں دراصل اس میں. اب اس میں کیا کوئی تبدیلی کرے گا، ہو سکتا ہے کر بھی دیا ہو، لیکن بہرحال آج بھی اس زبور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ میرے نیک بندے جو ہیں وہ وارث ہوں گے اور ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے. تو یہ اس زبور میں بھی موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پھر زبور سے مراد وہی کتاب ہو. نمبر 2 مسئلہ یہ ہے کہ یرثھا عبادی الصالحون، میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے. وارث ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں، پہلے تو وارث ہونے کے معنی بتا دوں، اس کا مطلب یہ کہ 3 مسئلے ہو جائیں گے. وارث اس کو کہتے ہیں کہ جس کا مالک بننا کسی کے اختیار کی وجہ سے نہ ہوا ہو، یعنی کسی کے مالک بنانے سے مالک نہ بنے، وہ آٹومیٹک جو ہے وہ مالک بن جائے آٹومیٹکلی. جیسے کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی اولاد اس کے وارث ہوگی. یہ نہیں کہ صاحب اگر سب مل کے وارث بنا دے تو وارث بنے گی، یا سب فیصلہ کر دیں کہ نہیں بھائی وارث نہیں تو نہیں ہوگا. یہاں تک کہ اگر مرنے والا مرنے سے پہلے بھی یہ کہہ دے، لکھ کے بھی رکھ جائے کہ صاحب میرا بیٹا میرا وارث نہیں ہوگا، تو نہیں ہو سکتا، وہ وارث ہوگا. یہ غیر اختیاری چیز ہے. تو یہ ہے لفظ وارث ہونا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، چاہو کہ نہ چاہو اس کے وارث تو ان کو بننا ہی ہے، مالک بننا ہی ہے ان کا. یہ ہے حاصل. اب زمین کے وارث ہونے کے معنی کیا ہے اور مالک ہونے کے معنی کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ الارض سے مراد یہی دنیا کی زمین ہے، اس کے وارث ہوں گے. پھر اس کے وارث ہوں گے تو عبادی الصالحون وارث ہوں گے. اب عبادی الصالحون کے معنی کیا ہے؟ اگر کہا جائے نیک بندے، جن کو ہم اور آپ نیک سمجھتے ہیں اور نیک بولتے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق جو نیک ہوں وہ وارث ہوں گے زمین کے. اگر یہ معنی لیے جائیں تو پھر ان کا دماغ یہاں کے اٹک جاتا ہے کہ اگر تاریخ انسانی کو اٹھا کر دیکھا جائے، ایون اگر اب بھی ہم دیکھیں تو آج زمین کا اقتدار کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے تو ہاتھ میں نہیں ہے کہ جن کو ہم اور آپ نیک سمجھتے ہوں، دیندار کہتے ہوں، ان کے ہاتھوں میں تو نہیں. بے دین بددین وہ لوگ اقتدار میں ہیں، اور ایک تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے تاریخ اسلامی کو بھی اگر سامنے رکھا جائے کہ جن کو واقعتاً من حیث الجماعت، بحیثیت جماعت کے اور کمیونٹی کے جن کو نیک کہا جائے، ان کا اقتدار زمین پر تو تھوڑا ہی عرصہ رہا ہے. ورنہ اس کے بعد تو پھر وہی صورت ہوئی کہ شر اور فساد بڑھتا چلا گیا، اور انہی لوگوں کا اقتدار قائم ہوتا چلا گیا زمین پر کہ جن میں شر اور فساد تھا. جب یہ مطالعہ ہمارا ہے اور اسٹڈی ہے تو پھر عبادی الصالحون کے معنی کیا ہوں گے؟ اور قرآن میں کہا جا رہا کہ وہ وارث ہوں گے، تو بات تو یہ پکی ہے، مگر سوال یہ کہ عبادی الصالحون کے معنی کیا ہے؟ غور کر کے بہت دور کی بات جو نکال کے لائے تو لائے یہ کہ الصالحون سے معنی یہ کہ جو صاحب صلاحیت ہوں. میں اس لفظ کو عربی کے 2 لفظ لا رہا ہوں، یعنی چاہے ان کا روٹ ورڈ ایک ہو مگر استعمال ان دونوں کا الگ الگ ہے. ایک ہے صاحب صلاح ہونا، لفظ یاد رکھ لیجئے، ایک ہے صاحب صلاح ہونا اور ایک ہے صاحب صلاحیت ہونا. روٹ ورڈ ایک ہے مگر دونوں کا استعمال بالکل الگ ہے. صاحب صلاح ہونے کے معنی تو یہ ہے کہ جو نیکی والے ہیں، اور صاحب صلاحیت کے معنی یہ ہے کہ جن کے اندر کیپابلٹی ہے، قابلیت ہے کسی کام کے کرنے کی، یہ ہے صاحب صلاحیت. عبادی الصالحون کے معنی انہوں نے کیا کیے؟ انہوں نے اس طرح کیے کہ جن میں دنیا کو سنبھالنے کی، ان پہ اقتدار قائم کرنے کی، اس پر حکومتیں چلانے کی جن میں صلاحیت ہوگی وہی وارث ہوں گے. سمجھ میں آیا؟ تو اب جب یہ ہوا تو معلوم ہوا کہ بھائی اللہ میاں کے یہاں انہی کا درجہ بہت اونچا ہے کہ جو دنیا چلا رہے ہیں. یہاں سے ذہن ادھر منتقل ہوا. اب یہ دنیا داری کے جو ساری چیزیں ہیں یہ ذہنوں میں اس طرح بیٹھتی چلی گئیں کہ صاحب یہ جو لوگ نماز کے، روزے کی اور ان حج کی اور زکات کی، ان چیزوں پر جو انفسائز کرتے ہیں، یہ چیزیں انفسائز کرنے کی نہیں ہیں. زمین کی وراثت عبادی الصالحون کی ہے، اور عبادی الصالحون وہ ہیں کہ جو آج حکومت کر رہے ہیں، لہذا ان کے طریقے کو اختیار کیا جانا چاہیے. بات سمجھ میں آئی کہاں سے کہاں مسئلہ پہنچ گیا؟
آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی بہت ایسی بات کہہ رہا ہوں کہ جو کسی ایک آدمی نے کہہ دی ہوگی، دیوانے نے، پاگل نے. مستقل ایک طبقہ یہ معنی ذہنوں میں ڈالنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پر تقریریں ہو رہی ہیں، اور ہم اس کو محسوس نہیں کر پاتے کہ وہ ذہن ہمارے ذہنوں میں کس طرح سے گھولا جا رہا ہے. لیکن ظاہر ہے قرآن کی ساری تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو پھر یہ بات اس کے کس جز سے میل کھا سکتی؟ قرآن کی تعلیمات کو اگر دیکھیے تو سارا زور ہے عقیدے پر، عمل پر، اور عمل کا وہ حصہ کہ جو عبادتوں سے متعلق ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہے، اس پر تو سارا زور ہے قرآن کا اور حدیث کا. اگر یہ معنی کر لیے جائیں عبادی الصالحون کے کہ جن میں حکومت کرنے کی اور دنیا داری کی اور پالیٹکس جن میں صلاحیت موجود ہو وہ وارث ہوں گے اور وہ اللہ کے نیک مقرب بندے بن جائیں گے، تو ساری تعلیمات قرآن کی اور حدیث کی لغو و بیکار ہو جاتی ہیں. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اور تو چھوڑ دیجئے، یہ جو ہے کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی؟ بھائی کوئی بھی پیراگراف کسی کتاب کا، کسی اسپیچ کا، اگر آپ اس کو اس کانٹیکسٹ سے الگ کر کے دیکھیں گے تو معنی کچھ بھی بن سکتے ہیں. لیکن ظلم ہوگا، یہ ناانصافی ہوگی کسی مقرر اور کسی مصنف اور کسی رائٹر کی پوری کتاب اور پوری تقریر میں سے ایک سینٹنس کو کانٹیکسٹ سے نکال کر اس کے معنی اور مطلب ڈالے جائیں. یہاں دیکھیے جو مضمون چل رہا ہے وہ چل رہا ہے آخرت کا. چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ کہ بدکار لوگ جو ہوں گے ان کا یہ انجام ہوگا، نیکوکار جو ہوں گے ان کا یہ انجام ہوگا. مضمون کہاں کا چل رہا ہے؟ آخرت کا. جب آخرت کا چل رہا ہے تو یہ بات بھی تو اسی کانٹیکسٹ میں کہی جا رہی ہے، تو اس سے مراد بھی وہیں کی کامیابی ہوگی اور وہیں کی وراثت ہوگی. اسی واسطے الارض سے مراد ارض جنت ہے، ارض دنیا نہیں. کہیں گے یہ صاحب آپ نے اپنا اجتہاد کیا. نہیں، ہمارا اجتہاد نہیں. قرآن حکیم ہی کے اندر الارض سے ارض جنت دوسری جگہ مراد لی گئی ہے. میں آپ کو وہ آیت بتاتا ہوں. صفحہ نمبر 501 سورہ الزمر، آیت نمبر 74، یعنی آخری آیت سے پہلی آیت جو ہے اس سورت کی اور اس صفحے کی. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. اوپر سے اور اس سے پہلے کی آیت 73 پہلے پڑھ لیں تو اچھا ہی سمجھ میں آ جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا. اور لے جایا جائے گا ان لوگوں کو کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے ان کے رب کے پاس، ربهم جنہوں نے اپنے رب سے تقوی اختیار کیا، یعنی خوف خدا جن کے دلوں میں ہمیشہ رہا ہے، ان کو لے جایا جائے گا جنت کی طرف زمرا، جماعتیں بنا بنا کر ان کو لے جایا جائے گا. اور حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، یہاں تک کہ جب وہ ان جنتوں کے پاس آئیں گے اور اس کے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وقال لهم خزنتها، اور جنت کے جو وہاں نگہبان ہوں گے، ان پر جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہوں گی جنتوں پر، وہ کہیں گے السلام علیکم، طبتم، خوش آمدید، بہت اچھے آئے، فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتوں میں آ جائیے، داخل ہو جائیے. یہ ہوا. اس کے بعد فرمایا وقالوا الحمد للہ الذی، وہ اہل جنت جنت میں پہنچ کر وہ متقین کیا کہیں گے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا ہے جنتوں میں بھیجنے کا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، اور ہم کو وارث بنا دیا زمین کا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں رہیں. آگئی بات. یہاں زمین سے مراد کون سی زمین ہوئی؟ ارض جنت. تو اس لیے ٹھیک جس بات کو وہاں، جس وراثت کو وہاں بتلایا گیا، وہی وراثت تو یہاں بھی آ رہی ہے، اس سے مختلف کیسی ہوگی؟ اس لیے فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. پہلی جو بات میں نے کہی تھی، میں نے کہا تھا کہ وہ بڑا ظلم ہے. ایسے لوگوں نے کتابیں لکھی
کہ میں نے کہا تھا کہ وہ نماز روزے کا مسئلہ تو ٹیڑھا بن رہا تھا، تو آپ کو تعجب ہوگا لفظ الصلاۃ کے معنی جو ہیں بدلے گئے، لفظ صوم کے معنی بدلے گئے، لفظ حج کے معنی بدلے گئے، لفظ زکات کے معنی بدلے گئے، جو پورے اجماع امت جو الصلاۃ بولے تو اس کے معنی کیا لیتے ہیں؟ نماز. زکات بولے تو اس سے معنی کیا لیتے ہیں؟ ایک مال کا ایک مقررہ حصہ جو ہے وہ نکال دینا. صوم کا لفظ بولے تو اس سے کیا معنی لیتے ہیں؟ لیکن اس کے معنی سب بدلے گئے، اور اس کے لیے ڈکشنری سے صلاۃ کا لفظ جو ہے وہ اس کے روٹ ورڈ کیا ہیں، اس کے معنی کیا ہیں، اور کہاں کہاں جو ہے اس کے مثلا صلاۃ نصلی ہی جہنم، ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے. تو معلوم ہوا کہ صاد لام اور تے جو ہے یہ جو روٹ ورڈ ہے دیکھیے جھونکنے کے معنی میں آ رہا ہے. لہذا الصلاۃ کے یہ متعین معنی کہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، یہ سب جو ہیں یہی معنی نہیں، کچھ اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. یہ ایک میں نے مثال دی ہے میں نے. اس طرح سے ان لفظوں کے معنی بدلے گئے. ظالموں نے وہ تو سب کچھ کیا مگر اس آیت کو جو ہے اس کے صحیح معنی سمجھنے کی کوشش نہ کی. تو جن کی نظروں میں یہ دنیا کی چمک دمک ہی اصل ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتے تھے جو انہوں نے کیا. تو اس لیے انہوں نے یہاں اس کے معنی یہ نہیں ہے. فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا زبور میں نصیحتوں کے بعد یعنی احکام کے بعد کہ زمین اس کے وارث میرے نیکی بندے ہوں گے. مراد ہے اس سے ارض جنت. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. وہ کانٹیکسٹ کی بات میں نے جو کہی اس کے لحاظ سے بھی دیکھیے تو اس کے بعد یہ آیت آنے کے کیا معنی ہوں گے. فرمایا اس میں ایک پیغام ہے عبادت گزار قوم کے لیے. ہو گئی بات اب پوری. اب یہاں صاحب صلاح مراد ہوگا، صاحب صلاحیت نہیں. زمین کے وراثت کا معاملہ یہ پیغام ہے عبادت گزار بندوں کے لیے. تو عبادت کو چھوڑ کر کیسے کامیابی کوئی مل جائے گی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رہ گئی بات یہ کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو جن لوگوں نے اپنے لیے مصیبت سمجھ رکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خاندان کے ٹکڑے کر ڈالے، ہمارے اوپر مصیبتیں آ گئیں، ہمارا آپس کا اتحاد اور اتفاق پارا پارا ہو گیا، جو یہ باتیں کہتے ہیں وہ ظالم نہیں سمجھتے کہ ان کا وجود جو ہے وہ تو رحمت ہے، اور صرف ایک قوم کے واسطے رحمت نہیں، سارے جہانوں کے واسطے رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ اس لیے اس کو بھی میں اس لیے کھول دوں، اگرچہ میں اس مضمون کو بہت پہلے بھی بتا چکا ہوں. ہم لوگ رحمت للعالمین تو ہم بار بار کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہمارے ذہن میں جو بات آتی وہ یہ کہ رحمت للعالمین ہے وہ خود ہم کو بخشوا دیں گے. اب بخشوا دیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں، کرتے رہو جو کرنا ہے. لگا دیا ہم نے مقدمہ، جو منطق کے اندر ہوتا ہے بات کہنے کے لیے مقدمے قائم کیے جاتے ہیں. سمجھ آیا؟ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ صاحب سورج نکل رہا ہے، اور جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ دن ہو رہا ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ پہلا جز کیا ہوا جب کہ سورج نکل رہا ہے، دوسرا جز کیا ہوا جب سورج نکلتا ہے تو دن ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ دن ہو رہا ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ یہ تو اسی طرح سے رحمت للعالمین ہیں. پہلا تو جز یہ ہو گیا، بخشوا دیں گے، دوسرا جز بھی صحیح ہو گیا. اب تیسرا جز خود لگا دیا، کرتے رہو جو چاہ کرنا ہے. سمجھ آیا؟ آزاد ہو گئے. حالانکہ رحمت للعالمین کے معنی یہ نہیں ہے. رحمت للعالمین کے معنی یہ ہیں، اس کو میں تھوڑا سا ایک مثال میں دے کر، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی. گورنمنٹ کے قانون بنتے رہتے ہیں، آرڈیننس آتے رہتے ہیں. ایک صورت تو آرڈیننس کی یہ ہے کہ آج مثلا مئی کی 2 تاریخ ہے، آج ہی گورنمنٹ ایک آرڈیننس بنائے اور آج ہی اس کا امپلیمنٹیشن ہو جائے کہ جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا ملے گی. کہا جائے گا بہت سخت ہے، گورنمنٹ بہت سخت ہے. ذرا موقع نہیں دیا کہ لوگ اس کا علم حاصل کر لیتے، سمجھ لیتے. بھائی ٹائم دینا چاہیے کہ اتنے ٹائم تک جو ہے وہ لوگوں کو بتلایا جائے اور اس کے بعد جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہوگا. دوسری صورت وہی ہے کہ صاحب یہ ہو کہ 6 مہینے کی مدت مقرر کی جائے، اور مدت مقرر ہی نہ کی جائے بلکہ یہ کہ 6 مہینے کے عرصے میں گورنمنٹ اس آرڈیننس سے واقف کرانے کے جتنے ذرائع ہو سکتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کے، اس کے نفع نقصان کے جتنے صورتیں ہو سکتی ہیں وہ خوب لوگوں میں اس کو پھیلا دیا جائے. اب اس کے بعد 6 مہینے کے بعد سختی سے اس پر عمل کیا جائے. بتائیے 2 صورتوں میں سے کون سی صورت جو ہے وہ مہربانی کی ہے؟
ظاہر ہے کہ دوسری صورت پہلی صورت نہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کے معنی یہ ہیں کہ نبی کو بھیج دیا اور ایک ایک چیز جو ہے وہ ایکسپلین کر دی گئی. اب حق اور باطل جو ہے وہ گڈمٹ نہیں ہے. اب کوئی نہیں کہہ سکتا قیامت میں خداوندہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہر چیز واضح کر دی گئی، اس کا ٹائم دے دیا گیا. اب اس کے بعد اگر پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ ہوگی. اسی بات سے فرمایا گیا کہ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. یہ ساری بات اس لیے ہے تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر ہلاک ہو، اور جس کو کامیاب ہونا ہے وہ خوب سوچ سمجھ کر کامیاب ہو. یہ ہے رحمت للعالمین ہونے کے معنی. اسی بات سے آپ کو ایک اور بات میں آگے، اس کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور وہ کتاب العلم کے اندر جو حدیث آپ نے مشکات شریف کے جب ہم کتاب العلم پڑھ رہے تھے وہاں بھی وہ روایت آئی تھی، اور میں نے اس وقت بھی اس کو بتلایا تھا. وہ روایت ہوگی کہ جب علم دین حاصل کرنے والا علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس میں فرمایا تھا کہ فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. یاد آیا وہ حدیث؟ اور اس کے واسطے چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں دعائیں رحمت کرتی ہیں. حدیث یاد آ گئی ہوگی. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کیوں کرتی ہیں یہ چیونٹیاں، کیوں دعا کر رہی ہیں، یہ مچھلیاں کہیں کو دعا کرتی ہیں. کیا ان کا رشتہ ہے اس انسان سے کہ جو انسان علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے. میں نے اس وقت بھی بتلایا تھا کہ یہ شعور یہ ساری کائنات میں ہے کہ ہمارا وجود اس وقت تک ہے جب تک یہ انسان ہے. اس انسان کی وجہ سے یہ پورا گھر بنایا گیا. یہ جب انسان نہ رہے گا یہ گھر نہ رہے گا. حدیث میں فرمایا گیا قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ اس زمین کے اوپر ایک بھی فرد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اور ماننے والا موجود ہوگا. اس کا مطلب یہ کہ ایک فرد انسان ہے. قیامت نہیں آئے گی، یہ دنیا باقی رہے گی. جب یہ بھی ختم ہو جائے گا اب انسان نہ رہا، اب اس گھر کی کیا ضرورت ہے، اس کو برباد کر دو. تو یہ شعور جو ہے پوری کائنات میں ہر مخلوق کے اندر ہے. جب یہ ہے تو جب کوئی علم دین سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ سب کے سب متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد کیجئے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے انسان رہے گا. انسان رہے گا تو ہم بھی رہیں گے، اور اگر یہ انسان بننا چھوڑ دے تو ہمارے اوپر بھی تباہی آنی ہے. یہ ہے، اب سمجھ میں آئی بات. اور ظاہر ہے کہ انسان کا انسان بنے رہنا یہ صدقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی تعلیمات سے اپنا رشتہ جوڑے بغیر اب انسان بن نہیں سکتا. یہ ہے آپ کے رحمت للعالمین ہونے کے معنی کہ دنیا میں اگر خیر چاہتے ہو آپ کی تعلیمات سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا تو خیر رہے گی دنیا میں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد. آپ کہہ دیجئے کہ میری طرف تو اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. لہذا میں یہی بات میں کہتا ہوں تم سے، اس کے سوا اور کچھ نہیں. فہل انتم مسلمون، کہ تو کیا تم ماننے والے بننا چاہتے ہو. یہ مطلب یہ ہے کہ آخر ساری لمبی چوڑی بحثیں کر کے ٹیپ کا بند جو ہے وہ آخر میں بتا دیا جائے کہ بھائی میں چھوڑو لمبی بحثوں کو، میرے پاس ایک بات یہ آئی ہے وہ میں تم سے کہتا ہوں، تم ماننا چاہتے نہیں ماننا چاہتے. سمجھ میں آئے؟ 1 گھنٹے کی تقریر کیجئے، جب لوگ جو ہیں سمجھ میں آیا کہ بھائی مان نہیں رہے تو آخر میں آپ ایک بہت مختصر بات، سمپل بات کہہ دیتے ہیں، بھائی دیکھ لو بس یہ ہے، اب تم مانو نہ مانو. فہل انتم مسلمون فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ. اگر یہ پھر بھی منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو علی الاعلان اس بات کو میں کہہ چکا ہوں، اب میری طرف سے کوئی کمی پہنچانے میں بات کی نہیں رہی ہے. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. رہ گئی وہ قیامت جہاں حساب اور کتاب ہونا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ نزدیک ہے یا دور ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا یعنی قیامت کا. میں وقت نہیں بتلا سکتا، یہ بتلاتا ہوں کہ ہاں وہ آنا یقینی ہے. انہ یعلم الجہر من القول ویعلم ما تکتمون. رہ گئی یہ کہ تمہارے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، وہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات جو ہے وہ ہے کہ تم زور سے بولو تب جانتا ہے اور چھپاؤ تب جانتا ہے. تو ایک رتی عمل کا حساب اور کتاب ہو جائے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور میں نہیں جانتا کہ یہ مسئلہ جو ہے قیامت کا یہ تمہارے لیے آزمائش کا مسئلہ ہے، اور اسی طرح سے یہ جو ہے ایک کہ وقت تک، خاص وقت تک تمہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جانا ہے. یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو تم کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہو یہ تمہارے اوپر اب فیصلہ ہے.
اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہتے ہو اس وقت کے لیے، یا غفلت میں گزارنا چاہتے ہو؟ قال رب احکم بالحق، یہ سب کچھ سنا کر نبی نے کیا کہا؟ خداوندہ اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے مدد چاہی جاتی ہے ان باتوں کے مقابلے میں کہ جو تم جوڑتے رہتے ہو۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ میرا کام جتنا تھا وہ میں نے بتا دیا، اب اللہ کے حوالے ہے، اللہ فیصلہ کریں جو بھی فیصلہ کرنا ہے۔ باقی یہ کہ اللہ ہی سے ان ساری باتوں میں کہ تم یہ کہتے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی شریک ہیں، میں اس میں اللہ ہی سے مدد مانگ سکتا ہوں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ اس پر یہ سورت ختم ہے۔ دوسری سورت